बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कौमी असम्बली से कसरत राय से मंजूर होने के बाद सेनेट ऑफ पाकिस्तान से मंजूर हुआ और बाद में यही बिल सदर मुमलिकत के पास गया कि सदर इस पर दस्तखत कर दें। सदर ने दस्तखत की और ये कानून बन गया। कानून बनने से पहले तहरीक इंसाफ ने इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज कर दिया। पाकिस्तान के माहिर कानून, पाकिस्तान के लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स, प्रोमिनेंट लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स इसके ऊपर दो सवालात उठा रहे हैं। एक के तहरीक इंसाफ ने कानून बनने से पहले इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चैलेंज किया। इस पर कानूनी माहिरीन क्या कहते हैं उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरा, कानूनी माहिरीन की नज़र में सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक जो अक्सरियती फैसला है इसको इबहाम करार दिया गया। कानूनी माहिरीन की तरफ से कुछ कानूनी माहिरीन ने इसको कहा कि जी सुप्रीम कोर्ट ने आइन को रीराइट किया। कुछ कानूनी माहिरीन कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को आइन में तशरीह का इख्तियार है लेकिन आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। कुछ माहिर कानून जो है वो सुप्रीम कोर्ट के मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक फैसले को मावराए आइन करार दे रहे हैं। कुछ जो हैं वो ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने नजरिया ज़रूरत को जिंदा किया। कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी हदूद से तजावुज़ किया और कुछ कानूनी माहिरीन ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है, पार्लियामेंट कानून साजी कर सकती है। कानूनी माहिरीन की जो राय है वो आपके सामने रखेंगे, जो उन्होंने मुख्तलिफ सहाफ़ियों से या टीवी चैनल्स से गुफ्तगू की वो आपके सामने रखूंगा। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कौमी असम्बली में गरजे बरसे और सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस को हत्वे तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार बार पार्लियामान के मामलात में मुदाखलत करती है। एक अदालत जिसको कहा गया कि वो अपनी आईनी हदूद में रहकर काम करे, वो अदालत एग्जीक्यूटिव के मामलात में मुदाखलत कर रही है। उन्होंने कहा कि अदलिया को आइन में तशरीह का इख्तियार होगा लेकिन अदलिया को आइन को रीराइट करने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि पहले सुप्रीम कोर्ट ने ही नजरिया ज़रूरत को जिंदा किया, फिर इसी सुप्रीम कोर्ट में हम इंसाफ की उम्मीद लेकर जाते हैं कि जी हमें इंसाफ मिलेगा। हम इन्हीं अदालतों से इंसाफ की उम्मीदें लगाते हैं। बिलावल भुट्टो ने जो बातें की हैं कौमी असम्बली में वो बड़ी ज़बरदस्त हैं, उसके ऊपर बात करूँगा। लेकिन सर ये जो मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, 8 जजेस का अक्सरियती फैसला, अभी इस पर तफसीली फैसला भी नहीं आया। और अभी मैं कुछ खबरों में सुन रहा था कि जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो चैम्बर वर्क पर चले गए हैं, चैम्बर वर्क पर चले गए हैं और अब वो तफसीली फैसला कब आता है इसके ऊपर कुछ नहीं कहा जा सकता। दूसरा, कितना वक्त लगता है। फिर जजेस जो हैं उन्होंने तो फैसला जारी करने के बाद कह दिया था कि जी 15 दिन के अंदर अंदर पीटीआई को ये सीटें जो हैं वो दी जाएं, मखसूस सीटें, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इस फैसले पर पाबंद कर दिया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान 15 दिन के अंदर पीटीआई को मखसूस नशिस्तें फराहम करे। दरखास्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है और फैसला पीटीआई के हक में आ रहा है। सर मेरी ऑनरेबल कोर्ट है, मैं इसका बड़ा एहतराम करता हूँ, मेरी मौजूद अदालत है और मेरे मौजूद जज साहिबान है। लेकिन मैं अपनी अदालत से ये पूछने की जसारत करना चाहता हूँ कि एक जमात जिसने किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, एक ऐसी जमात जिसके तमाम उम्मीदवारों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया, उनको सबको इंडिपेंडेंस की हैसियत हासिल थी, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी के निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं किया, उनकी कोई पॉलिटिकल पार्टी प्रेजेंस नहीं थी, ना असेंबलीज के अंदर थी ना असेंबलीज के बाहर थी। हाँ फैसला दे रहे हैं कि जी उनको मखसूस सीटें दे दी जाए। दरखास्त तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की है, फैसला पीटीआई के हक में आया। अच्छा, अब एक और इबहाम ये खड़ा हो गया कि 41 लोग और 39 लोग, अब 41 लोगों का मामला सुप्रीम कोर्ट में चला गया, 41 जो उम्मीदवार हैं। और जो पार्लियामेंट ने इलेक्शन एक्ट 2024 में तरमीम की है वो ये है कि अगर कोई फ्लोर क्रॉसिंग करता है तो वो डिसीट हो जाता है। देखिए ना, आर्टिकल 63A के ऊपर मुनीब अख्तर, जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला दी ग्रेट कि जी पार्लिमानी लीडर वो सुप्रीम कोर्ट में जब 3 रुकनी बेंच उस केस की समाअत कर रहा था, किसी को ये नहीं पता था कि पीटीआई का पार्लिमानी लीडर कौन है भाई।
کون ہے پارلیمانی لیڈر؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. اور بعد میں پتہ چلا کہ جی وہ ساجد بھٹی جو ہے وہ کاف لیگ کا پارلیمانی لیڈر ہے. سوری میں پی ٹی اے کہہ رہا تھا، کاف لیگ کا پارلیمانی لیڈر. ساجد بھٹی کا پتہ چلا. عمر عطا بندیال صاحب کو اس وقت ساری جماعتیں روتی پٹتی رہیں کہ فل کوڈ بنا دو بندیال صاحب، فل کوڈ بنا دو. بندیال صاحب 3 رکنی بینچ بنا کے فیصلہ عمران خان دی محبت جو دے دیتا، کیونکہ ظاہری گل ہے ساسو ماں دا پریشر تھی. اور جب خاندانی محبتیں ہوں گی، جب لازوال محبتوں کا عروج ہوگا تو سر پھر فیصلے تو پی ٹی آئی کے حق میں آئیں گے نا. تو تحریک انصاف سے فیصلے پی ٹی آئی کے حق میں اس لیے آ رہے تھے کیونکہ بندیال صاحب نے ڈنڈی ماری تھی. 63A کے اوپر آج کیس کھل گیا نا سر، وہ کیس دوبارہ سے بند ہو جائے گا. وہ کیس اس لیے بند ہو جائے گا کیونکہ اس کے اوپر فیصلہ بڑا تاریخی آنا ہے. 63A کے اوپر جب فیصلہ آنا ہے تو وہ فیصلہ پوری قوم کو ہلا کے رکھ دے گا کہ آئین کے آرٹیکل 63A کے اندر پارٹی چیئرمین کا ذکر ہے، پارلیمنٹری پارٹی کا ذکر نہیں ہے، نہ پارلیمانی جو لیڈر ہے اس کا ذکر ہے. 63A کو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھ لیں، اس کے بعد جو فیصلہ ہے وہ بھی ریورس ہونا ہے. ابھی بڑا وقت ہے، ابھی بہت کچھ ہوگا. تو تجزیہ کاروں کے مطابق جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے اوپر پہلے میں بات کرتا ہوں، پھر میں بلاول صاحب کے معاملے کے اوپر آؤں گا. تجزیہ کاروں کے مطابق سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے میں الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دینے کا جو فیصلہ آیا ہے، تجزیہ کاروں کے مطابق جو سپریم کورٹ کا تفصیلی فیصلہ ہے اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی الیکشن ایکٹ ترمیمی بل کو کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے. اچھا، اب تجزیہ کاروں نے اس پر بڑی زبردست بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ بعض ماہر قانون جو قانونی ماہرین ہیں وہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق دیے گئے فیصلے کو آئین تحریر کرنے کے مترادف قرار دے رہے ہیں. بعض ماہر قانون جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی سپریم کورٹ کو آئین کی تشریح کا اختیار ہے مگر آئین تحریر کرنے کا اختیار نہیں ہے. اب جو ماہر قانون ہے ڈاکٹر خالد رنجا جو سابق وزیر قانون بھی رہے ہیں اور پاکستان کے بڑے پرومیننٹ لا ایکسپرٹ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پارلیمان آئین میں دیے گئے مینڈیٹ کے تحت قانون سازی کر سکتی ہے. وہ یہ بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ پارلیمان کو یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کے اندر دیے گئے مینڈیٹ کے تحت قانون سازی کر سکتی ہے. پارلیمان کو وہ یہ کہہ رہے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ سابق صدر جو ہیں سپریم کورٹ بار کے یاسین آزاد صاحب، ان کا کہنا ہے کہ قانون سازی کا اختیار صرف پارلیمنٹ کا ہے. مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے میں 2 ججز کا اختلافی نوٹ سامنے آ چکا ہے جس میں اٹھائے گئے سوالات کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ماہر قانون سینیٹر کامران مرتضیٰ جمعیت علماء اسلام کے سینئر رہنما، سابق صدر بھی رہے ہیں سپریم کورٹ بار کے، اور میں حیران ہوں کہ آج کل فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ تحریک انصاف کے فیورٹ تصور ہو رہے ہیں اور آج کل ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، ان کی جماعت کے ساتھ آج کل بڑی قربتیں ہیں. تو اسی جماعت کے جمعیت علماء اسلام کے جو سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی ہے، وہ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے اتفاق نہیں کرتا ان کے خیال میں. وہ کہتے ہیں کہ میرے خیال میں آئین میں آزاد اراکین کو کسی پارٹی میں شامل ہونے سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن کا ذکر ہے مگر فیصلے میں 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا ہے آئین کے اندر لکھا ہے کہ 3 دن کے اندر جو ہے وہ لوگ فیصلہ کریں کہ انہوں نے کس جماعت میں جانا ہے، ٹھیک ہے. مگر یہاں پر سپریم کورٹ جو ہے وہ 15 دن کا کہہ رہی ہے اور کسی پارٹی میں شامل ہونے سے متعلق فیصلہ کرنے کے لیے 3 دن کا ذکر ہے مگر فیصلے میں 15 دن دینا آئین کو دوبارہ تحریر کرنے کے مترادف ہے. اب بلاول بھٹو صاحب نے جو باتیں کی ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اور انہوں نے قومی اسمبلی کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو نے مخصوص نشستوں سے متعلق سپریم کورٹ کے فیصلے پر تنقید کی اور مایوسی کا اظہار کیا. بلاول بھٹو نے کہا کہ ملک میں سیاسی بحران کی ذمہ دار عدلیہ ہے. ایک ادارہ بار بار پارلیمان میں مداخلت کر رہا ہے. پوری دنیا میں کوئی جوڈیشری ہماری عدلیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتی. عدلیہ انصاف بھی دیتی ہے اور ڈیم بھی بناتی ہے. اس وقت اداروں میں فاصلہ نظر آ رہا ہے. فاصلہ اس لیے کہ ایک ادارہ دوسرے ادارے میں مداخلت کرتا ہے. عدالتی فیصلے نے مردہ سیاسی جماعت کو فائدہ دیا. آپ پی ٹی آئی کو ایسے سیٹیں دیتے ہیں جیسے ٹافی ہو. ادارے اپنی حدود میں رہیں. پی ٹی آئی نے جو نہیں مانگا ان کو وہ بھی دیا گیا. سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے سیاسی اثرات برآمد ہوئے. اب جو بلاول صاحب نے بات کی ہے، بلاول صاحب بھی سپریم کورٹ کے فیصلے کو کرٹیسائز کر رہے ہیں، ماہر قانون بھی کر رہے ہیں، پاکستان کے لا کے لیگل ایکسپرٹس اس کو ماورائے آئین قرار دے رہے ہیں، اور بہت سے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروگرام تو بڑھ گیا، تحریک انصاف کے ہاتھ سے مخصوص نشستیں نکل گئیں.
کیونکہ سر پارلیمان نے کر لی قانون سازی. اب جو قانون سازی ہوئی ہے اگر وہ بار بار عدالت میں چیلنج ہوتی ہے اور عدالت اس پر ایک بار اس کو کالعدم قرار دیتی ہے پھر پارلیمان اس کو پاس کر لیتی ہے تو اٹ مینس کہ سیٹیں تو پی ٹی آئی کے ہاتھ سے گئیں, سیٹیں تو نہیں ملنے. جو معاملہ منصور علی شاہ صاحب کا ہے, دیکھیں منصور علی شاہ صاحب نے 8 ججز کا جو اکثریتی فیصلہ اس میں وہ شامل ہے, سپریم کورٹ کے وہ موسٹ سینئر جج ہیں, انہوں نے یہ فیصلہ دیا. اب اس فیصلے نے ایک ابہام کھڑا کر دیا. اس سے پہلے کہ جو 2 ججز کا اختلافی نوٹ آیا, جسٹس امین الدین خان کا اور جسٹس نعیم اخترف خان کا, انہوں نے 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کو رد کرتے ہوئے یہ پوائنٹ اٹھایا, قانونی نقطہ اٹھایا کہ ایک جماعت جس نے کسی پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا, جس کو اب آپ جماعت ڈکلیئر کر رہے ہیں, پی ٹی آئی کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا اس میں بھائی, سنی اتحاد کونسل پیٹیشنر تھی, فیصلہ پی ٹی آئی کے حق میں آیا. اب یہاں پر ایک جو بڑا اچھا لیگل پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب ایک جماعت نے بطور پولیٹیکل پارٹی الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا, ٹھیک ہے, اس کے تمام جتنے بھی امیدوار ہیں وہ انڈیپینڈنٹ تھے, انہوں نے آزاد حیثیت میں الیکشن کانٹیسٹ کیا, ان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا, کوئی ان کو جو ہے وہ نشان, کوئی ان کا پارٹی کا جو ہے نشان نہیں تھا, ان کو آزاد امیدواروں کو انتخابی نشان الیکشن کمیشن کی طرف سے الاٹ ہوئے, کسی کو ڈالفن کا ہوا, کسی کو گھوڑے کا ہوا, کسی کو جو ہے وہ بالٹی کا نشان الاٹ ہوا, کسی کو جیپ کا نشان الاٹ ہوا, کسی کو تربوز کا نشان الاٹ ہوا. تو اس طرح کے نشان جو ہیں وہ الاٹ ہو رہے تھے, کسی کو گھڑیال کا نشان الاٹ ہوا. تو جو آزاد امیدوار جیت کر سنی اتحاد کونسل میں آئے, چونکہ انہوں نے فیصلہ کرنا تھا نا کہ انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کرنا ہے, تو انہوں نے جب ایک پولیٹیکل پارٹی کو جوائن کر لیا, اب جوائن کرنے کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن ہمیں مخصوص سیٹیں نہیں دے رہا. تو الیکشن کمیشن نے تو اپنے فیصلے میں لکھا کہ بھائی جب آپ نے تمام جتنے بھی آزاد لوگ ہیں انہوں نے کسی پولیٹیکل پارٹی کے ٹکٹ پر الیکشن کانٹیسٹ نہیں کیا اور نہ آپ کی کوئی پولیٹیکل پارٹی پریزنس تھی, تو ہم آپ کو سیٹیں کیسے دے دیں, مخصوص سیٹیں آپ کو کیسے دے دی جائیں. تو یہی تو پوائنٹ اٹھایا جا رہا ہے. لیکن سر یہاں پر الٹی گنگا بہ رہی ہے, اور یہاں پر الٹی گنگا اس لیے بہ رہی ہے کہ ہم آئین اور قانون کو سامنے نہیں رکھ رہے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہے اگر انہوں نے کہہ دیا تو صحیح ہے. دیکھیں سر پی ٹی آئی تو اس میں پٹیشنر ہی نہیں تھی, میں معزز عدلیہ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ پی ٹی آئی تو اس میں پٹیشنر ہی نہیں تھی, تو پی ٹی آئی کو سیٹیں کیسے دی جا سکتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فیصلہ ابہام کا شکار ہو گیا, اور پارلیمنٹ نے جو قانون سازی کی ہے, پارلیمنٹ ڈٹ گئی ہے سر. ادارے آپس میں ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ چکے ہیں, پارلیمنٹ اور عدلیہ, لیکن بالآخر فیصلہ پارلیمنٹ کا ہوگا کیونکہ قانون ساز ادارہ پارلیمنٹ ہے. تو ہمارے قانون صحیح کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ قانون سازی کر سکتی ہے, پارلیمنٹ کے پاس اختیار ہے. اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا. انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اعلیٰ نگہبان.